नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 144। लफ्ज़ी तर्जमा, रूट वर्ड और तफसीर। कद तहकीक नौरा हम देखते हैं, तकल्लुबा बार बार फिरना, वजही का आपके चेहरे का, फ़ी में तरफ, अस्समाई आसमान, फ़लानुवल्लियन्ना का तो ज़रूर हम फेर देंगे आपको, किबलतन किबले की तरफ, तरद्वाहा उसे आप पसंद करते हो, फ़वल्ली पस आप फेर लें, वजह का अपना मुँह, शतरा तरफ, अलमस्जिदिल हराम मस्जिद हराम की तरफ, वहैसु और जहाँ कहीं भी, माँ कुंतुम हो तुम, फ़वल्लु पस फेर लो, वजूहकुम अपने चेहरे को, शतरहु उसी की तरफ, व इन्ना और बेशक अल्लज़ीना जिन्हें ऊतुल किताबा दी गई किताब, ला यअलमूना अलबत्ता वो ज़रूर जानते हैं, अन्नहु कि ये अलहक्कु हक है, मिन से रब्बिहिम उनका रब, वमा और नहीं अल्लाह ताला बिगाफिलिन गाफिल अम्मा उससे जो यामलून वो करते हैं। रूट वर्ड कद तहकीक नौरा हम देखते हैं। कद का लफ्ज़ इन्ना के मायने में आता है। इन्ना का क्या मायना होता है? बेशक। कद का भी क्या मायना है? बेशक। लेकिन अमूमन हम लोग तहकीक कहते हैं, लेकिन मायना इसका बेशक ही है, लेकिन उर्दू में हम तहकीक वैसे इस्तेमाल नहीं करते, तो आपका ज़हन वाज़ेह होना चाहिए। तहकीक का क्या मतलब है? बेशक कद फेल पर आता है, इन्ना इस्म पर आता है, ये बस फ़र्क होता है, मतलब एक ही है। इस्म क्या है? नाउन। जब नाउन से पहले आए तो क्या होता है? इन्ना, और जब वर्ब से पहले आए तो क्या आएगा? तहकीक। माना एक ही है, हरफ तकीद है ये कद। नौरा तहकीक हम देखते हैं, रा हमजा या रूट है इसका, रा आ बर आ, तकल्लुबा बार बार उल्ट पुल्ट होना, इसका रूट क्या है? कौफ लाम बा। कलब, कलब क्या होता है? दिल। दिल क्या करता है? उल्टा पलटता रहता है। वाजी का आपके चेहरे का, फिस्समाई आसमान में, यानी आसमान की तरफ, फलानुवल्लियन्ना का पास फेर देंगे हम आपको, फ़ा पास लाम अलबत्ता लाम तकीद है, नुवल्ली हम फेर देंगे, और फिर नून शद वाला, यन्ना फिर तकीद। इस लफ्ज़ में तकीद दर तकीद है। तकीद दर तकीद का क्या मतलब है? तकीद में और तकीद। फलानुवल्लियन्ना का श्योरली हम ज़रूर बज़रूर फेर देंगे आपको, किबलतन एक किबले की तरफ, यानी काबा की तरफ, तरज़ाहा जिससे आप राज़ी हो जाएंगे, राज़वाद या से है राज़ी होना, पसंद करना, मुतमईन होना, यानी यू विल बी प्लीज्ड। फवल्ली पस फेर लो, हुक्म आ गया, पहला कहा ज़रूर करेंगे, फिर अल्लाह ने वादा पूरा कर दिया। फवल्ली पस फेर लो, वाओ लाम या इसका रूट है, यहाँ या उड़ गई है क्योंकि अमर आ रहा है। वजह का अपना चेहरा, वजह जो है वो वैसे तो चेहरे के लिए लफ्ज़ आता है, लेकिन मुराद पूरा जिस्म है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ चेहरा फेर लो तो काफ़ी है, नहीं, पूरी बॉडी को इस तरफ मोड़ो, और चेहरा चूंकि पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। जब किसी को पहचानते हैं, किसी की बॉडी है ना, तो कहाँ से पहचानते हैं? चेहरे से। फवल्ली वजह का फेर लो अपने चेहरे को, शतरल मस्जिदिल हराम मस्जिद हराम की तरफ। शतर कहते हैं किसी चीज़ के आधे हिस्से को, और यहाँ मुराद जहद सामने, जानिब एक होता है मस्जिद, एक होता है मस्जद। क्या फ़र्क है? कौन सा इस्म है? ज़र्फ़े मकान, जगह का नाम है ना। कुछ लोग मस्जिद कहते हैं, कुछ मस्जिद कहते हैं। तो मस्जिद जो है वो नमाज की जगह होती है, और मस्जिद सजदे की जगह होती है।
مسجد ایک خاص ایریا ہوتا ہے، جیسے کہا گیا یہاں نماز ہوا کرے گی، ایک پلیس ہے۔ لیکن مسجد کیا ہے؟ سجدہ کرنے کی جگہ، یعنی جس جگہ جا کر آپ سجدہ کریں وہ آپ کا مسجد ہے۔ زبر اور زیر کا فرق ہے صرف۔ یہ عربی زبان کی وسعت اور اس کی جو باریکی ہے، اس کے اندر جو خوبصورتی ہے وہ دکھا رہی ہوں۔ آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ چیز ایک ہی جیسی ہوتی ہے، عام بندے کو کوئی پتہ نہیں چلتا، لیکن جو ماہر ہوتے ہیں وہ اس کی باریکی پر جاتے ہیں۔ تو اس میں جو لطف ہوتا ہے نا، ہر ایک کے دیکھنے کی ایک نظر ہوتی ہے۔ تو شطر المسجد الحرام، حرام کو حرام کیوں کہتے ہیں؟ میں یہ سوچتی تھی کہ مسجد کے ساتھ حرام کیوں لگا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ حرام کا لفظ حرمت کے معنی میں ہے کہ قابل احترام، اشارہ ہے خانہ کعبہ کے ارد گرد کی جگہ کی طرف، جس کو مسجد حرام کہا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر نہ تو جانور کو نقصان دے سکتا ہے، نہ ہی کوئی پتا توڑ سکتا ہے، نہ ہی کسی انسان کو تکلیف دے سکتے ہیں، یہاں تک کہ کانٹا تک نہیں توڑا جا سکتا۔ وہاں سے وحیثو اور جہاں کہیں بھی، ماں کا جو کوئی خاص معنی نہیں، لیکن معنی میں وسعت ضرور ہے، یعنی اپنا کوئی معنی نہیں، لیکن حیثو کے ساتھ لگ کے وسعت دے رہا ہے۔ تو حیثو کا کیا مطلب ہے؟ جہاں بھی۔ اگر خالی حیثو ہوتا ہم کیا کہتے؟ جہاں بھی۔ جب حیثو ماں آیا تو مطلب آیا جہاں کہیں بھی۔ کن تم ہو تم، فولو تو تم سب پھیر لو، وجوہکم اپنے چہرے کو۔ یہ وجہ کی جمع ہے، مراد کیا ہے؟ یور سیلفز شطرہو، اسی طرف، اس کی ڈائریکشن میں۔ وَإِنَّ اور بے شک الذین وہ لوگ، اوتو جو دیے گئے، الکتابہ کتاب، یہود و نصارہ یہاں مراد ہے، لا یعلمون البتہ وہ جانتے ہیں۔ اب یہ لام کون سا ہے؟ تاکید کا۔ انہو بے شک وہ، یعنی قبلہ، الحق حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بغافل غافل، با کا کیا مطلب ہے؟ زائد ہے۔ کیوں ہے زائد؟ بے مقصد زائد نہیں ہے، تاکید کے لیے ہے۔ اما اس کے بارے میں جو یعملون وہ عمل کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پلٹنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی کہ انہیں بالآخر خانہ کعبہ ہی کی طرف رخ کرنا ہے، کیونکہ وہ تمام انبیاء کا قبلہ رہا تھا۔ جب مدینہ آ کر آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا تو اللہ کے حکم کی پیروی میں اس پر عمل شروع کر دیا گیا۔ آپ کے دل میں ہمیشہ یہ خواہش رہی اصل قبلے کی طرف، اور جو تمام انبیاء کا قبلہ رہا ہے اس کی طرف آپ کا رخ پھیر دیا جائے۔ آپ اس بات کا انتظار کیا کرتے تھے۔ کس بات کا انتظار؟ کہ اللہ کی طرف سے حکم آ جائے، اور اس حکم کے انتظار میں آسمان کی طرف دیکھتے۔ آسمان کی طرف صرف کیوں دیکھتے تھے؟ کیونکہ جبریل علیہ السلام آسمان ہی کی طرف سے وحی لے کر آیا کرتے تھے۔ تو یہاں آسمان کی طرف دیکھنے سے مراد جبریل علیہ السلام کی آمد کا انتظار، وحی کا انتظار تھا، کیونکہ آپ اللہ کے حکم کے پابند تھے، اپنی مرضی سے تبدیلی نہیں کر سکتے تھے، اگرچہ آپ کو معلوم تھا کہ ایک روز تبدیلی ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے فیصلہ نہیں کیا۔ آپ اپنے لب مبارک بھی نہیں کھولتے تھے اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر۔ جب اللہ کی طرف سے وحی آتی تو آپ اپنے لب کھولتے۔ یہاں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ آسمان کی طرف دیکھنا منع نہیں ہے۔ غور و فکر کے لیے دیکھنا ہو، یا دعا کی قبولیت کے انتظار میں دیکھنا ہو، یا اللہ سے محبت کے اظہار کے طور پر دیکھنا ہو، کہ ہم سب یہ جانتے ہیں جب ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تصور آتا ہے تو فوری بلندی کی طرف، اوپر کی طرف، آسمان کی طرف دھیان جاتا ہے، لیکن نماز کے اندر آسمان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ نماز میں کہاں دیکھنا چاہیے؟ سجدے کی جگہ پر۔ نگاہیں جھکی ہوئی ہونی چاہیے،
ادب کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ امام کی طرف دیکھا جا سکتا ہے، یعنی سامنے، اس سے آگے، اوپر یا دائیں بائیں دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ نماز میں کچھ پڑھنا بھی نہیں چاہیے، مثلاً آپ کو جائے نماز پر لکھا کچھ نظر آ جائے تو آپ پڑھنے لگیں، یا سامنے وال پر کچھ نظر آ رہا ہے تو اسے پڑھنا شروع کر دیں، یا پھر جائے نماز پر کوئی نقش و نگار بنے ہیں تو ان پر غور و فکر شروع کر دیں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ جائے نماز سادہ ہو۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پردہ لٹکا دیا گیا، آپ نماز ادا کرنے لگے تو دھیان اس پر چلا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد اس کو اتروا دیا، کہا اس نے مجھے مشغول کر دیا ہے، تو نماز ایسی جگہ پڑھیے کہ جہاں کوئی چیز نہ ہو، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیں۔ آپ کیوں بول رہے تھے، ہم نماز پڑھ رہے تھے، لیکن خود ایسی جگہ تلاش کرنی چاہیے جہاں زیادہ تر یکسوئی کے ساتھ آپ عبادت کر سکیں اور پورے کا پورا دھیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہو۔ پھر فرمایا پس البتہ ہم ضرور پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس پر تو راضی ہو جائے گا، یہ جو تیرا پسندیدہ ہے۔ حکم آنے ہی والا ہے اور پھر حکم آ گیا، پس پھیر لو اپنے چہرے کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، آپ کی طرف وحی آئی، آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ وجہ سے ایک تو مراد چہرہ ہوتا ہے، لیکن صرف چہرہ نہیں بلکہ پورا جسم بھی سے مراد ہوتا ہے، کیونکہ آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ کھڑے کسی اور طرف ہوں اور منہ کسی اور طرف کریں، قبلے کی طرف نماز ادا کریں، آپ کو پورا کا پورا جسم ادھر پھیرنا ہوگا۔ لیکن چہرے کا لفظ کیوں آیا؟ کیونکہ چہرہ پورے جسم کی نمائندگی کرتا ہے، چہرہ انسان کا خود بخود ہی ادھر پھر جاتا ہے جدھر انسان کا جسم مڑتا ہے، قدم اٹھتے ہیں۔ اور پھر فرمایا شطر کہتے ہیں سمت کو، جانب کو، کیونکہ یہ بات انتہائی مشکل ہے کہ انسان 100% بالکل قبلے کی طرف رخ کرے، تو اس کے لیے کیا ہے، جس طرف قبلہ ہے اس طرف انسان منہ کر لیتا ہے، اور تھوڑا سا اینگل رائٹ یا لیفٹ چلا بھی جائے تو حرج نہیں۔ اصل چیز کیا ہے، شطرہ، اور شطرہ کس چیز کو کہتے ہیں، ایک چیز کے آدھے حصے کو، یعنی ایک سرکل ہے، اس کا آدھا حصہ وہ شطر ہے۔ ایک وسعت کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی کعبہ اور اس کے ارد گرد کی جو مسجد ہے وہ ساری کس میں آ جاتی ہے، شطر میں۔ لیکن اگر کوئی مسجد کے اندر کھڑا ہو تو وہ یہ نہیں کر سکتا کہ مسجد کے اندر کسی گروہ کی طرف رخ کرے، اسے کیا کرنا ہے، کعبہ ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ اور جہاں کہیں بھی تم ہو، تم سے مراد کون ہے، اے مسلمانوں، تم سب اب یہاں پر جمع کا صیغہ ہے، پیچھے کیا تھا، واحد کا، آپ ہی کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد تمام مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے تم سب پھیر لو اپنے چہروں کو، شطرہ اس کی جانب، اس کی طرف، خواہ تم جہاں پر بھی ہو، یا تم زمین پر ہو، یا تم سمندر میں ہو، یا کسی بھی جگہ پر ہو، نماز کے وقت اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو، حیثما، گھر کے اندر ہو، گھر کے باہر ہو، یا جہاں کہیں بھی ہو۔ اے امت محمد، اپنے آپ کو سمت کی طرف کر لو، یہ ہے اصل حکم، لہٰذا فرض نماز کے اندر قبلے کی طرف رخ کر لو، لازم ہے، یہ نماز کے قائم کرنے کی شرائط میں سے ہے۔ اگر اس طرف رخ نہ کیا جائے تو نماز ادا نہیں ہوتی، مگر یہ کہ انسان کسی ایسی جگہ پر ہو کہ اسے قبلے کا رخ معلوم نہ ہو اور کوئی طریقہ نہ ہو کہ جو اس کو معلوم کر سکے، ایسی صورت میں انسان پھر کسی بھی طرف رخ کر سکتا ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک اندھیری رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، ہمیں قبلے کا علم نہ تھا، ہم اندھیری رات میں تھے، نہ ستارہ نظر آیا، نہ چاند، نہ ہی درخت، نہ اس کا سایہ، نہ مشرق نہ مغرب، کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، لہٰذا ہم میں سے ہر آدمی نے اپنی جہت میں نماز پڑھی، یعنی اس نے اپنی اپنی ڈائریکشن جو سمجھ میں آیا اس طرف منہ کر لیا۔ جب صبح ہوئی تو ہم نے آپ سے یہ بات بیان کی، آپ نے ذکر کیا کہ رات ہمارے ساتھ ایسا ہوا، تو اس وقت سورۃ البقرہ کی آیات
125 جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں وہ نازل ہوئی کہ جہاں کہیں بھی تم رخ کرو گے وہیں اللہ کو پاؤ گے، یعنی تمہیں ایسی حالت میں اس طرف منہ کرنے کی اجازت ہے جو تم ٹھیک سمجھو۔ قبلہ اپنی یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اندازہ تو ہوتا ہے لیکن حالات ایسے نہیں ہوتے کہ آپ رخ کر سکیں۔ مثلا یہاں سے اگر آپ مشرق کی طرف سفر کریں، سعودی عرب یا پاکستان کی طرف جا رہے ہوں، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بیٹھے ہوئے ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب آپ واپس آ رہے ہیں تو آپ ٹوٹلی اپوزٹ ڈائریکشن میں آ رہے ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں اب آپ جہاز میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں آپ کھڑے ہو کر قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، تو اس صورت میں پھر یہ آیت نازل ہوئی، اضطراری کیفیت ہو اور آپ کے پاس کوئی چوائس نہ ہو، لیکن اگر کوئی بھی چوائس موجود ہو تو پھر اجازت نہیں کہ آپ قبلے کے رخ کے بغیر اپنی مرضی سے جہاں جی چاہے نماز پڑھیں، کیونکہ یہاں تاکید کی اور حکم بار بار دہرایا گیا ہے۔ جیسے آئندہ کی آیات میں آپ دیکھیں گے، یہاں نفل نماز کے لیے اتنی پابندی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ آپ سفر میں سواری پر نماز جدھر بھی سواری کا رخ ہوتا ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن فرض نماز کے لیے لازم ہے کہ آپ کعبہ کی طرف منہ کریں۔ اب اس میں یہ کہ آپ اپنے شہر میں ہی سفر کر رہے ہیں تو آپ سوچیں کہ ہم گاڑی روک کے نماز پڑھیں، ہم گاڑی روک سکتے ہیں، ہم کہیں نہ کہیں جگہ بنا سکتے ہیں، تو وہ سستی کے مارے کہ ہم کہاں رکیں، کیسے رکیں، ادھر ہی پڑھ لیتے ہیں نماز، یہ ٹھیک نہیں۔ تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اسی طرف رخ کرے۔ اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے نماز ایک طرف رخ کر کے ادا کر لی اور آپ نے سمجھا کہ ادھر ہی قبلہ ہے۔ بعض اوقات آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، آپ بھول جاتے ہیں، گھر والوں سے پوچھیں کہ آپ خود ہی اندازہ لگا کے نماز پڑھ لیتے ہیں اور بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے۔ اس صورت میں کیا آپ نماز قضا کریں گے؟ نہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دوبارہ دہرانے کا حکم نہیں دیا کہ جو ہو گیا بس ہو گیا، لیکن اگر نماز کے دوران آ کر آپ کو کوئی بتا دے کہ بھائی ادھر نہیں ادھر مڑ جاؤ۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہیں نماز شروع کر چکے ہوتے ہیں، اتنے میں کوئی اندر داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے آپ اپنا رخ صحیح کریں، تو اس صورت میں نماز کے اندر ہی گھوم جانا چاہیے۔ جب قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا تو لوگ نماز کی حالت میں ہی تھے اور اسی حالت میں ہی انہوں نے اپنا رخ بالکل بدل لیا۔ اور نہ صرف یہ کہ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، بلکہ آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد ایک شخص مسجد سے نکلا اور انصار کے ایک گروہ کے پاس سے گزرا، وہ نماز ادا کر رہے تھے اور عصر کی نماز کا وقت تھا۔ انہوں نے ان کو بتایا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا، تو انہوں نے اسی وقت نماز کی حالت میں جبکہ وہ رکوع میں تھے، کھڑے بھی نہیں تھے، اسی وقت اپنا رخ پھیر لیا اور اسی جگہ کا نام اب مسجد قبلہ تین۔ آپ میں سے جو حج عمرہ کے لیے گئے ہوئے تھے انہوں نے اس مسجد کی زیارت کی ہوگی، اور اس مسجد میں دو محراب ہیں، ایک بیت المقدس کی طرف اور ایک خانہ کعبہ کی طرف۔ تو آپ دیکھیں کہ کیسا اتباع تھا۔ اب دیکھیں جب آپ رکوع کی حالت میں تھے، گھر جا کر پریکٹس کر کے دیکھیں کہ رکوع کی حالت میں اگر کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ رخ بدل لیجئے تو پھر انتظار نہ کیجئے، اسی وقت بدل لیجئے۔ پھر اسی طرح ایک اور واقعہ یہ ہوا کہ مسجد قباء جو مدینہ کے تھوڑا باہر کی طرف ہے، ایک دن پہلے حکم آ چکا تھا، جب تک ایک شخص وہاں پہنچا تو فجر کی نماز کا وقت تھا، تو فجر کی نماز میں جا کر اس نے اعلان کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری ہے اور قبلے کی تبدیلی کا حکم آ چکا ہے، تو انہوں نے بھی نماز کے اندر ہی اپنے رخ تبدیل کر لیے۔ تو یہ تھا صحابہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان۔ تو جس وقت انہیں کوئی حکم پتہ چل جاتا ہے تو وہ فوراً عمل کر لیا کرتے، انتظار نہیں کرتے تھے، دیر نہیں کرتے تھے، اور اسی کا نام ہے اتباع۔ اللہ فرماتے ہیں تاکہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی اتباع کر رہا ہے اور کون اپنی ایڑیوں پر چلتا ہے۔ یہ جو ینقلب، یہ پلٹنے کو کہتے ہیں نا، وعاقبہ، اور کہتے ہیں یعنی جو پلٹ جاتا ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرے۔
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والا ایک طرف ہے اور دوسری طرف وہ ہے جو پیچھے مڑ گیا، اس نے نہیں اتباع کی، کیونکہ اتباع کا مطلب ہوتا ہے کسی کے فٹ سٹیپس پر چلنا، اور رسول کے فٹ سٹیپس پر نہیں چلا بلکہ اس نے اپنا رخ بدل لیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے کی طرف رخ نہیں کیا بلکہ پچھلی طرف رخ کیا۔ تو بات یہ کہ اسلام روشنی لایا، اور اسلام سے پہلے کیا تھی؟ جہالت۔ جہالت پر قائم رہنے والے دراصل بیکورڈ ہوتے ہیں، دین پر عمل کرنے والے بیکورڈ نہیں ہوتے، کیونکہ ان کا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص بیمار ہوتا ہے، اٹھ ہی نہیں سکتا، قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ ہی نہیں سکتا، یا کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہوتا ہے، ایسی صورت میں پھر کیا کریں کہ جہاں بھی ہو جیسے بھی ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیں۔ لیکن عام حالات میں کیا حکم ہے؟ جہاں کہیں بھی تم ہو اپنے چہروں کو اسی کی سمت کرو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جو کتاب دیے گئے، مراد اس سے کون ہے؟ یہود و نصارہ، لا يعلمون انہ الحق، کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے قبلہ تبدیل نہیں کیا، اور کعبہ کی طرف رخ کرنا غلط نہ تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کے بارے میں معلوم تھا پہلے سے ہی انہیں، اور ان نشانیوں میں یہ نشانی بھی تھی کہ ان کا قبلہ کعبہ ہوگا، وہ سب جانتے تھے۔ اور نہیں ہے اللہ رب العزت غافل۔ غفلت کس کو کہتے ہیں؟ غفلت کے دو اسباب ہوتے ہیں، ایک ہے بھولنا اور دوسرا ہے کسی اور چیز میں مشغول ہو جانا، اور اصل چیز کو بھول جانا۔ تو اللہ غافل نہیں، یعنی نہ تو وہ بھولتا ہے اور نہ ہی وہ کسی ایسی چیز میں مشغول ہے کہ وہ بھول جائے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اچھا، ہمارا حال کیا ہوتا ہے گھر میں؟ آپ دیکھیں نا، بچوں کو کوئی کام ہم دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد خود ہی بھول جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں کس سے؟ گھر میں کیا ہو رہا ہے، بچے کیا کر رہے ہیں، یا جس کسی کو بھی آپ نے کام دیا تھا وہ کیا کر رہا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ایسا نہیں ہے، اللہ اس سے غافل نہیں۔ جو بھی تم کرتے ہو اسے سب پتہ ہے کہ کون قبلے کی طرف رخ کرتا ہے اور کون نہیں کرتا، کون کوشش کرتا ہے اور کون نہیں کرتا، کون مجبور ہے، کس کو علم نہیں، کس کے ساتھ کیا حالات ہیں، کس کے دل میں کیا جذبہ ہے، کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون نہیں کرتا۔ ان سب باتوں کا اللہ کو پتہ ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اللہ غافل نہیں ہے، عَمَّا تَعْمَلُونَ، اس چیز سے جو تم کرتے ہو۔